क्या चाहते हैं आप मुझसे? मेरे हुक्म का इंतजार करना। इन तुर्कों को जंग में जहन्नम वासल करूंगा, ये वादा है मेरा। क्या? आज तक तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सच साबित हुआ। अब आपकी बारी है उस्मान। हमारा मुश्तरका मसला है, आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा, कारासी साहब। आप किसी बराबर के साथी के साथ मश्क करें। तो तुम मेरे बराबर के साथी हो वाला? आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। इस वक्त ने आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई। वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी। Ne işi var bunun? Allah verene bir şey oldu.
क्या करने आए हो यहाँ? जा। जल्द अज जल्द मेरी सरजमीन को छोड़कर चले जाए। अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो उस सूरत इंसाफ की तलवार आपकी गर्दनों पर होगी। कमांडर लूकास, कहो क्या है? आपसे मिलना चाहता था मैं। अगर तुम्हारा हाथ हो इसके पीछे तो ये याद रखना, मेरी तलवार से बच नहीं सकोगे। हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है। बेसब्री से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैदान जंग में हम आमने सामने होंगे। ठीक है, इंतजार करो मेरा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के आगाज़ में हमें महल दिखाया जाता है जिसमें यकीनन वो हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहेगा। इसलिए मैंने इन लोगों के साथ मुआहदा नहीं किया। ये अल्फाज होते हैं सुल्तान के अल्फाज होते हैं जो कि वो सरदारों से कह रहे होते हैं कि सुल्तान कहते हैं कि बरनात एक हारा हुआ शख्स है जो मैदान छोड़कर भाग निकला था। सुल्तान अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि इस जैसे हज़ार भी होते तो आखिर भाग ही जाते। वो सरदारों से कहते हैं, उनमें से एक सरदार कहता है कि हमें कुछ पर हमला करना चाहिए। दूसरे सरदार की तरफ देखकर कहता है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया इन्हें तलवार से इसका बदला चुकाना होगा। वो सरदार सुल्तान से कहते हैं, इसमें इस तरह सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि बरनात त्राबल्स से एक बड़ी फ़ौज मंगवा रहा है। वो बड़ी फ़ौज उसने मंगवाई है, फातमी भी इस फ़ौज का साथ देंगे। सलाहुद्दीन अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि इस सूरत हाल में खुद पर हमला करना ख़तरे से खाली नहीं होगा। एक दूसरा सरदार कहता है कि हम अब क्या करेंगे, हम यह रहकर तो फिर हम अपनी सरजमीन पर वापस चले जाते हैं। वो तमाम सरदारों की तरफ देखता है और आगे अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहता है कि शायद इन वाक़यात का असर वहाँ भी पड़ा हो। सलाहुद्दीन की तरफ देखता है, फिर सलाहुद्दीन सरदार की तरफ देखते हैं और सुल्तान कहते हैं कि आप लोगों का कुछ अर्सा यहाँ पर क़याम करना ज़्यादा मुनासिब है। सुल्तान उन सरदारों को कायल करते हैं। इसमें से वो एक सरदार कहता है कि अमीर सलाहुद्दीन एक बड़ी फ़ौज का जिक्र कर रहे हैं। कुद्स की जंग भी अब बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। अब हमें यहाँ रुकने का क्या मकसद है? सुल्तान से एक सरदार ये सवाल करता है। मेरे सरहदी खाजी आने वाली फ़ौज पर नज़र रखे हुए हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि मैं इस फ़ौज के दस्ते में हमला करूंगा और बरनात पर टूट जाएंगे, हम बरनात को शिकस्त देंगे।
وہ سردار پھر جنگ شروع کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ وہ سردار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، تب سلطان کہتے ہیں کہ صلاح الدین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، برناد آنے والی مدد کے انتظار میں ہے، وہ مدد کے انتظار میں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس نے کہاں کہاں سے جال بچھائے رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے اور آپ لوگ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ وہ تمام سرداروں سے کہتے ہیں کہ آپ سب ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ تب سردار جو پہلے ٹھہرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو فتح کے لیے اتحاد کیا تھا، اگر امیر صلاح الدین فوری طور پر اس فوج کو راستے میں ختم نہیں کر دیتے تو قدس کی راہ میں آنے والی رکاوٹ دور نہیں ہو جاتی، تو ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ وہ کافی غصے میں ہوتا ہے اور غصے کے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تب سلطان ہاں میں سر ہلاتے ہیں اور تمام سرداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تب ناظرین ہمیں منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور منظر تبدیل کر کے ایک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جس میں سامان پیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک عورت بھی ٹھہری ہوتی ہے۔ جہاں طلاق لے لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے الگ ہو جائیں، بس کرو کارا تیگن، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کارا تیگن اپنی بہن سے کہہ رہا ہوتا ہے، آپا سارا سامان لاد دیا گیا ہے، روانگی کے لیے سب تیار ہے، اگر آپ کچھ دن اور رک جاتی تو کیا ہو جاتا۔ کارا تیگن اپنی آپا کو روکنے کے لیے باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نور الدین زنگی کی بہت یاد آ رہی ہے آپ کو، آپا کہیں رک جائیں۔ وہ اپنی آپا کو منانے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی بہن بھی ٹھہری ہوتی ہے۔ تب ہی سامنے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی فوج گھوڑوں پہ سوار ان کے قبیلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپا کہتی ہیں کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ حیران ہو جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کوئی جنگلی عورت لگ رہی ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے کہ یہ تو کوئی جنگلی عورت لگ رہی ہے۔ تب وہ گھوڑوں پر سوار ایک بڑی فوج کے ساتھ شہزادہ اور ایک خاتون آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے قبیلے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں، تب ہی وہ شہزادہ ارسلان اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور وہ عورت بھی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی اتر آتی ہے۔ اس کے ساتھ جو سردار افواج ہوتی ہے وہ بھی اتر آتے ہیں۔ تب وہ عورت آگے بڑھتی ہے اور اس کے پیچھے فوج ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں جنہوں نے ایک سرخ کلر کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے۔ آپا خاتون سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تم؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک وقت تھا جب تمہارے تیر کے مقابلے میں آنے والا تیر اور گھوڑے کے سامنے آنے والا گھوڑا ہمارا ہوا کرتا تھا، مگر بس ایک دوسرے کو مات نہ دے پائے۔ اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے سب سے بڑے رقیب کو کتنی آسانی سے بھول گئے ہو۔ وہ آپا خاتون سے وہ خاتون کہتی ہیں جو کہ ارسلان کے ساتھ ہوتی ہے، اب وہ اکیلی اس قبیلے میں آئی ہوتی ہیں۔ تو آپا خاتون کہتی ہیں گوگچیچ یہ کہہ کر حیران رہ جاتی ہیں اور پھر اس کی بہن اور کارا تیگن اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تب منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور منظر تبدیل کر کے ہمیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں شہزادہ ارسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک محل میں آتے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے اور ارسلان سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سلطان کا محل ہوتا ہے۔ تب ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے اور ارسلان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہیں آپ؟ میں ہوں شہزادہ ارسلان شاہ۔ وہ اپنی پہچان کرواتا ہے کہ سلطان نور الدین سے ملاقات کرنے آیا ہوں میں۔ شہزادہ ارسلان کہتے ہیں کہ میں شہزادہ ارسلان ہوں اور میں سلطان سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میرے ایک آدمی کے ساتھ یہاں بدتمیزی کی گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ امیر صلاح الدین نامی آدمی نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور مجھے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ وہ آگے جھک کر کہتا ہے کہ میں ان کا جواب لینے آیا ہوں۔ امیر صلاح الدین میں ہوں،
امیر صلاح الدین آگے بڑھتا ہے اور باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امیر صلاح الدین ہوں، جو جواب دینا ہے مجھے دے دیں۔ وہ اس شہزادے سے کہتا ہے امیر صلاح الدین۔ شہزادہ امیر صلاح الدین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے برابر کے نہیں ہو میرے شیر، تمہیں اس قدر جرأت فراہم کرنے والے نور الدین زنگی سے میں حساب لوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ شہزادہ ارسلان شاہ میرے سامنے دھاڑنے جتنا تو بہادر ہوگا نا، صلاح الدین شہزادے ارسلان سے کہتے ہیں۔ شہزادہ ارسلان مسکرا کر سر ہلاتے ہیں۔ تبھی ایک پیچھے والا سپاہی کہتا ہے کہ چچا دھاڑے تو تم غبار بن کر رہ جاؤ گے، تمہارے ملازم جب تک ایسی باتیں کرتے رہیں گے ہمیں تمہیں سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں سبق سکھانے دیں انہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں شہزادہ آگے بڑھتا ہے، صلاح الدین کی طرف آگے بڑھتا ہے اور غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہاری زبان تو ہر ہاتھ پر پار کرنے لگی ہے۔ پہلے میری عزت خاک میں ملانے والے نور الدین کی زبان، اور پھر میری عزت خاک میں ملانے والے نور الدین، اور پھر تمہاری یہ زبان گودی سے میں کھینچوں گا۔ وہ شہزادہ ارسلان صلاح الدین سے کہتا ہے اور غصے سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور غصے سے آگے بڑھ کر اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی سپاہی جو جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں اور ایک اس کا خاص سپاہی جو اس کے پیچھے ہوتا ہے آ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔